أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بھائی یہاں جاؤ جگہ خالی ہے وہاں بیٹھے. میری محترمہ عزیزہ بہنوں، ہر 2-4 مہینے پر ہمارے کام کرنے والی مستورات کا یہ جوڑ ہوتا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں چاہے مردوں کے ہو یا مستورات کے ہوں، یہ کچھ نصیحت وصیت کرنے کے لیے نہیں ہوتے. بھائی مائک چالو نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ دونوں ہاتھ پہ پکڑوں. میرے محترم عزیزہ بہنوں، ہر 2-4 مہینے پر ہمارے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں، کام کرنے والی مستورات کے جوڑ، الحمدللہ آپ بہنیں فکر کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہو، اور جو مداغرے ہوتے ہیں ان مداغروں پر فکر کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتی ہو، اور پہلے سے زیادہ جو باتیں یہاں سے رہبری کی ہوتی ہے اس کی پابند بھی بنتی ہو، اور اپنے علاقے میں ان امور کو چلانے کی فکر بھی کرتی ہو. اللہ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ آپ بہنوں کی محنت کے اثرات گھرانوں پر، معاشرے پر نظر آ رہے ہیں. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھرانوں میں اور بھائی شاید مائک صحیح نہیں ہوگا ایسا لگ رہا ہے. کیا کریں اس کو؟ ایسا ذہن الجھ جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آواز آ رہی ہے تو آپ لکھ کر بھیج دیجیے آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے تو لکھ کر بھیج دیجیے نہیں آ رہی ہے. اللہ کو پہلے ہی کرنے میں لگا رہا ہوں تو میں بھی کمپلیٹ ڈالا. اگر آواز آ رہی ہے تو آپ ذرا ایک پرچے پر لکھ کر بھیج دیجئے کہ آواز آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے تو بھیج دیجئے کہ نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ انتظار میں ہیں آپ کے جواب کے. باقی اندر کا شور بند کر دیں، یہاں تمہاری آواز بہت آ رہی ہے. چلو جی مائک جہاں چھو چل دو انتظار بیسی جاؤ تاکہ چیپٹر پورو تھی جائے گا. آواز آؤ سن برابر. اب تھوڑا سا تم لوگ توجہ دے دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا.
بھائی مرفوع نہیں ملتے ہیں. હલો ભાઈ, તમે તો કબર ખોદી મૂર્તું ખોદવા નીકળ્યા છો. તો આખો દાડો મારી ઠેકોણાનું ના હોય, શું સેટ કરેલું છે? चलो अब जो भी है, टाइम नहीं है, फिर देर हो जाएगी. अब जहाँ माइक की आवाज आ रही है आप लोग वहां सेट हो जाओ और थोड़ा तवज्जो दे देना, सब ठीक सुनाई दे देगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. मेरी मोहतरमा अज़ीज़ा बहनों, हमारी काम करने वाली बहनों के जोड़ वक्फे से 2-4 महीने पर होते रहते हैं. हमारी ये जोड़ कोई वाज नसीहत करने के लिए नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद और ज़रूरत के लिए होते हैं. और जिस तरह ये काम करने वाली पुरानी बहनों में होते हैं, ऐसे काम करने वाले मर्दों के भी जोड़ होते हैं. वो इसलिए होते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे इस मजमे को एक तौफीक दी है. तौफीक ये दी कि इस पुरफितन माहौल में अल्लाह पाक ने हमारे इन मर्दों का और आप बहनों का रुख दीन की तरफ किया है. ये अल्लाह की तौफीक है. और इतना ही नहीं कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इनको तौफीक दी हमारे इस मर्दों के मजमे को और आप बहनों को, बल्कि आगे बढ़ाया है. आगे यूं बढ़ाया है कि अल्लाह पाक ने लोग भी दीनदार बने, उस मेहनत में मशगूल किया है. तो तौफीक के सिलसिले में अल्लाह फरमाते हैं कि तौफीक हम देते हैं, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि तौफीक अल्लाह देते हैं. और अगर कोई बंदा आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ाने का अमल भी अल्लाह करते हैं. अल्लाह जिसको आगे बढ़ाएं वो आगे होते हैं. दुनिया में जितने भी लोग हैं सब आगे बढ़ना चाहते हैं अपने कामों में, लेकिन हर चाहने वाला और हर कोशिश करने वाला आगे नहीं बढ़ जाता. अल्लाह के नामों में एक नाम है अल मुक़द्दिम, आगे बढ़ाने वाला वो अल्लाह है. अल्लाह के नामों में एक नाम है अल मुअख्खिर, पीछे कर देने वाला. तो अगर किसी को आगे जाने की चीज रहबरी होती है वो भी अल्लाह ही करते हैं, और अल्लाह जिसे चाहें उसको पीछे कर देते हैं. तो ये हमारा जो मजमा है वो अल्लाह का फजल है, आगे बढ़ने वालों में से हैं. हमारे मर्दों के मजमों को भी और आप बहनों को भी अल्लाह पाक ने आगे बढ़ाया है. तो हम अल्लाह के इस तौफीक पर अल्लाह का शुक्र अदा करें. वरना हम और आप जायजा लें तो कितना बड़ा मर्दों का भी मजमा और कितना बड़ा मस्तूरात का मजमा ऐसा है कि जो तबलीग में लगे हैं, एक ज़माना तबलीग में गुजारा मगर अभी वो तबलीग में नहीं है. मर्दों का मजमा हम मस्जिद में देखते हैं, 4-4 महीने लगे, इनके चिल्ले लगे, ये जमातें लेकर चले हैं. मस्तूरात का भी मजमा देखते हैं कि बहुत सारी पुरानी बहनें जो वक्त लगाई हुई है, मगर आज वो अमलों में जोड़ने में कमजोर हो गई. तो हम जायजा लेंगे कैसे हुआ. जो भी तबलीग में लगा है, कोई नहीं चाहता कि मैं अब मौत तक न चलूं. हर एक की ये दाइया और तमन्ना होती है कि हम मौत तक चलें. उसके बावजूद भी एक मजमा वो है जो नहीं चल पाता. तो ये बात क्या, आगे भी अल्लाह ही ले जाते हैं और पीछे भी अल्लाह ही करते हैं. अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि जो अल्लाह की तौफीक की और अल्लाह की नेमत की कदर करते हैं, अल्लाह उन्हें आगे ले जाते हैं. और जिनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जाने अनजाने अल्लाह की तौफीक की नाकदरी होती है, तो फिर अल्लाह उसको पीछे कर देते हैं, तौफीक छीन लेते हैं. ये जो जोड़ और मुदागरे होते हैं अल्लाह की इन बड़ी नेमतों के इस्तेहज़ार करने और करवाने के लिए होते हैं. कि ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह की ऐसी बड़ी नेमतें इस्तेमाल करते करते आदमी इस नेमत के इस्तेहज़ार से गाफिल हो जाए कि कितनी बड़ी अल्लाह की ये नेमत है. हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बोलों में ये जुमला मिलता है कि वो मौका बमौका ये जुमला फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें नेमत ईमान दिया
اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمت اسلام دیا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ملتی ہے وہ ساری دعاؤں میں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بول ہیں. کھانا کھا لیے تو فوراً الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا. سو کر اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تو نے اٹھایا ہے. آپ جس میں بھی دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بول ہیں. اللہ نے قرآن میں شیطان کی بات نقل کی کہ شیطان اس دنیا میں بندوں پر کیا محنت کرتا ہے، تو یہ فرمایا کہ بندوں پر یہ جس طرح اس کو گمراہ کرنے کی محنت کرتا ہے، ایک محنت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ناشکرہ بن جائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر مجمع ایسا ملے گا کہ جو شکر گزار نہیں ہوگا. آدمی کو صبح سے شام دوپہر تک ابھی ہم نے کتنی نعمتیں اللہ کے استعمال کی. کسی نے ابھی کھانا کھایا ہوگا، کسی نے ناشتہ کیا ہوگا، کسی نے پانی استعمال کیا ہوگا، کسی نے کپڑے استعمال کیے ہوں گے، کسی نے کیا. ہم دیکھیں کہ کتنوں نے شکر ادا کیا. حالانکہ ہمیں قدم قدم پر شکر کے بول سکھائے گئے مستقل، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا زوال نہ ہو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کا استحضار اور احساس ہو. تو ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی قدر، سب سے بڑی توفیق اللہ کی ہے کہ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا. اور مزید اللہ کا احسان فضل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آگے بڑھایا کہ اور لوگ دیندار بنے، ایسی اللہ نے ہم کو توفیق دی. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر آدمی، اس کو اللہ نے استعداد اور صلاحیت دی ہے. ہر آدمی کی استعداد اور صلاحیت کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی استعداد اور صلاحیت استعمال نہ ہوتی ہو. اگر کسی کی خیر کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ استعمال نہیں ہوتی، پھر شر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس لیے کتابوں میں یہ لکھا کہ خوش قسمت ہے وہ بندے اور بندیاں کہ جو دنیا میں خیر کے لیے استعمال ہوں، اور ہلاکتی اور بربادی ان کے لیے بتائی کہ جو دنیا میں برائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کی اس بڑی نعمت کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اس میں مشغول کر دیا تو ہم اور جگہ پر استعمال ہونے سے بچ گئے، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں استعمال ہو جاتے. اور ہم میں ہر آدمی غور کرے کہ جس دن تبلیغ کا کام ہمارے پاس آیا ہے اس دن ہم تبلیغ میں لگنا چاہتے تھے کہ بچنا چاہتے تھے. ہم تو مردوں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر تشکیل ہوتی ہے تو کوئی 1 منٹ میں تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ عذر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، بعد میں آؤں گا، ایسا کہہ کر وہ بات کو ٹال دیتا ہے. پھر بعد میں جا کر وہ تبلیغ میں لگتا ہے. اکثر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے مشورات میں بھی آپس میں کتنوں نے ذہن بنایا ہوگا حلقوں میں آنے کا، اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جانے کا، اور جو اعمال کرتے ہیں ان سب کا. تو کیا پہلے دن سب کرنے والے بن گئے تھے؟ اکثر مجمع وہ ہے کہ جو ٹالتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ دیکھیں گے، تعلیم میں آئیں گے، ٹھیک ہے 3 دن ہم دیکھیں گے. لیکن ہمارے ٹالنے کے باوجود اللہ نے ہم کو لگا دیا. یہ ہمارے اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، اور ہم کو پابند بنا دیا. ہم اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ان اعمال کی توفیق ملنے سے پہلے ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے. مرد بھی اپنا جائزہ لیں، عورتیں بھی اپنا جائزہ لیں. تو اللہ پاک نے ہمیں پابند بنا دیا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ابھی صاف ستھرے ہو گئے. اس مبارک فضل پر اللہ نے ہمارے پر ستاری کا معاملہ کر دیا. اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے. ورنہ ہم میں ہر آدمی اتنا عیب دار ہے کہ اللہ کی پناہ. اور خصوصاً اس موبائل کے زمانے میں تو اکثر لوگوں کی تنہائیاں خراب ہو گئی، گندی ہو گئی، کہ تنہائیاں اکثر کی گندی ہو گئی. ہمارے نبی علیہ السلام نے تنہائی کی نیکی مانگی ہے اللہ سے. آدمی سب کے بیچ میں تو بزرگ نظر آتا ہے کہ ہاں سب اجلے کپڑوں میں ہے، بزرگ ہیں، لیکن اس کی تنہائی کو وہ جانتا ہے کہ میری تنہائی کیسی ہے. جیسے اس کی تنہائی ہے وہ ایسا ہی ہے. یہ شیطان نے اس کو دھوکہ دے دیا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. باقی آدمی کو خوب پتا ہے میں کیسا ہوں. ہمارے اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، اور لوگوں میں اللہ نے ہم کو باعزت بنا دیا. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہیں کہ اگر تم سے کوئی مسافہ کرے تو تم
یہ نہ سمجھو تم سے مسافہ کر رہا ہے، بلکہ وہ دین ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا وہ مسافہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی، کتنا فضل فرمایا۔ تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا ہم استحضار کر کے اس نعمت سے جو چیز چاہی جاتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کہ اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کہ یہ مبارک عمل سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی پر ہم پائیں، اور اللہ کی رضا والی زندگی لوگوں میں زندہ ہو، اس کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک سے اس کی رضا والی زندگی اللہ نے ہم سے چاہیے ہے۔ نبیوں کی محنت اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں انسانوں پر محنت کر کے ان کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ ایسے زندگی گزاریں جو زندگی ان سے ان کا اللہ چاہتا ہے۔ مولانا علیہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں احیاء و جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو لائے ہیں وہ زندہ ہو جائے۔ ہم اس کام میں عملی طور پر شریک ہیں، ہم عملی طور پر اس کو کر رہے ہیں۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ یہ ہوگا کہ اس محنت میں لگنے کے بعد جو چیز ہم اس کے ذریعے سے لوگوں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، میرا اس میں کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ محنت کرتے کرتے ہم سب کی ایک استعداد بنی ہے، ایک سطح بنی ہے، لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ ہم سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور میں ابھی کہاں ہوں، تو اس کو پتا چلے گا کہ میری کمی زیادتی کتنی ہے۔ ورنہ آدمی کا ایک لیول بن جاتا ہے، اس لیول پر آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں اب جس لیول پر پہنچا ہوں میں کمپلیٹ اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ایک تو وہ لیول، اور ایک وہ لیول ہے جو لیول ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ بھئی ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ حضرات صحابہ سے راضی ہو گئے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوگا جن کی زندگیاں قرن اول کے لوگ مطلب صحابہ کے مشابہ ہو جائے۔ تو ہم سے یہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس پر چلتے چلتے وہاں تک پہنچنے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ کے راستے میں لگنے کے بعد مستقل فضائل کی کتابیں سنائی جاتی ہے۔ تو یہ فضائل کی کتابیں ہمیں کیوں سنائی جاتی ہے؟ کہ فضائل کی کتابوں میں، یہ فضائل کی کتابیں حضرت شیخ نے لکھی نہیں ہیں، حضرت شیخ کے پاس لکھوائی ہے۔ اور کیا لکھوایا اس میں؟ کہ ایک مسلمان کیسے زندگی گزارے وہ عمل اس میں لکھوایا۔ زندگی کے 5 شعبے ہیں، آدمی کے زندگی جینے کے 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے آدمی کی زندگی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں ایمانیات کیسا ہونا چاہیے؟ تو حکایت صحابہ میں ایمان کے واقعات لکھے۔ پھر اسلام کے 5 ارکان، عبادات، ایمان والے میں کیسے ہونی چاہیے وہ لکھا۔ پھر معاملات لکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کسی کی ایک بالشت زمین کوئی دبا لے تو وہ کیا ہے۔ پھر معاشرت کہ کون کس کے ساتھ کیسے کیسے رہیں گے، ہر ایک کے جتنے رشتے ہیں اتنوں کے حقوق ہیں۔ اور پھر اخلاقیات، یہ ساری چیزوں کو روزانہ ہم کو سنایا جاتا ہے۔ ہم کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کی محنت میں لگنے والے لوگ اپنی ان تعلیم کے حلقوں کو اپنے لیے آئینہ بنائیں، آئینہ۔ کہ آدمی اپنے آپ کو ویسے کمپلیٹ سمجھتا ہے کہ میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن آئینے کے سامنے آدمی کھڑا رہتا ہے تو اپنی سب چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ بھائی میرے سر کی ٹوپی کیسی ہے، سر کے بال کیسے ہیں، چشمہ کیسا ہے، بٹن کیسے بند کیے ہیں، کپڑوں پر کوئی داغ تو نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا جو معائنہ وہ کرتا ہے وہ آئینے میں کرتا ہے، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہم کو تعلیم کے حلقے اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس میں وہ زندگی لکھی ہے جو زندگی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ جب تعلیم کی کتاب پڑھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس تعلیم کی حدیث کے ساتھ تولے کہ اللہ ہم سے تو یہ چاہتے ہیں اور میں کیسا ہوں۔ اگر اس طرح ہر آدمی اپنے کو تولنا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میری اس میں بھی کمزوری ہے، میری اس میں بھی کمزوری ہے، میری اس میں بھی کمزوری ہے۔ اور یہ عجیب و غریب کتابیں ہیں، اللہ نے ان کتابوں میں عجیب و غریب قبولیت رکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہوگی تو یہ کتابیں ہیں۔ اور بھی کتابیں ہیں، مدرسوں میں بخاری شریف وغیرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ہمارا گودرا ہے تو اس میں بخاری شریف جو گودرا تعلیم میں بچے پڑھتے ہیں اتنا ہی پڑھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں لوگ فضائل پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں۔ اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت دی گئی، بغیر قبولیت کے کوئی چیز دنیا میں نہیں چلتی۔
کہ اللہ پاک اس کو قبول، اور اس نے 6 بر اعظموں کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیوں کو پیدا کیا. تو ہم محنت کرنے والوں کو یہ روزانہ سنائی جاتی ہے تاکہ ہم محنت کرنے والے روزانہ اس کو سن سن کر ہماری زندگیوں کو اس رخ پر لے جائیں جو اس محنت میں لگنے والے سے اللہ چاہتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے وہاں ایک اچھا آدمی بن کر اٹھیں، اللہ کے وہاں اچھے اٹھیں ہم. کیونکہ ہم جن لوگوں پر محنت کر رہے ہیں ان کا ہم سے اللہ کوئی سوال نہیں کریں گے کہ ان میں سے کون سدھرا کون نہیں سدھرا، کس کی زندگی کیسی بنی. اللہ ان میں سے ایک کا بھی ہم کو نہیں پوچھیں گے. اگر کوئی جہنم میں گیا تو اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں وہ جہنم میں گیا. لوگ کہتے ہیں بیان میں بہت زیادہ کہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا. بھائی اللہ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ بھائی ہماری ذمہ ہی ان کا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ آپ سے جہنم میں جانے والوں کا اللہ نہیں پوچھیں گے. ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کیا تم نے کیا کیا، تو کہ اللہ کے نبی نے بتایا ایک صحابہ ایسا کھڑے ہو کر پوچھیں گے؟ ایسا کہا ہے کہ صحابہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ کل قیامت کے دن صحابہ گریبان پکڑ لیں گے؟ یہ سب ہماری طرف سے گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک سے اپنا پوچھا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو کیسا بنا کر آئے ہو. کتابوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی قبر میں کھلے گی. ہر آدمی کی زندگی قبر میں کھلے گی کہ کون کیا کر کے آیا. کتابوں میں قبر عمل کا صندوق ہے کہ کیا کر کے آئے ہو. یہاں تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کون کیا کر کے آیا، کون کیسا جی رہا ہے، لیکن ہر ایک کی انفرادی زندگی قبر میں پتہ چلے گی. اور اجتماعی زندگی کے متعلق کیوں فرمایا کہ وہ اجتماعی زندگی سب کے سامنے اللہ کے حشر میں سب کی کھولیں گے. یوم تبلی السرائر کہ سب کے بھید اللہ کل قیامت کے دن کھولے گا. جس کے جو پاک ہوں گے وہ ان کے حلیوں پر نظر آئیں گے کہ ہر ایک سود کھانے والا نظر آ جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ سود کھانے والا ہے. کوئی بے حیائی میں مبتلا ہوگا کہ یہ بے حیا لوگ ہیں. جس نے دین بیچ کر دنیا کمائی ہوگی تو ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا. تو سب کے اندر کے بھید کل قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ کھولنے والا ہے. تو وہ بڑا رسوائی کا دن ہوگا کہ سب سے ہماری بچاؤ ہو جائے اور اللہ کے وہاں ایک اچھے آدمی بن کر ہم کھڑے ہوں. یہ اس کی محنت ہے. اور ہمیں محنت کرنے والوں کو موقع بموقع جوڑ کر اس لیے متفکر کرتے ہیں کہ محنت کرتے کرتے آدمی میں اپنی طرف سے غفلت آ جاتی ہے. اور غفلت اس طرح سے بھی آتی ہے کہ جو محنت کرنے والا مجمع ہوتا ہے ان کے اوپر اوروں کے مقابلے میں شیطان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. وہ شیطان اس کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے آدمی کے جسم میں خون چلتا ہے. یجری کمجری الدم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ کہ جی ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا. پھر فرمایا وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ مگر میرا شیطان میرے تابع ہو گیا. پھر فرمایا جو آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اسی لیول کا ہے، کیونکہ اس کو برگلا نہیں کہ اس کو محنت کرنی ہے، تو اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے. تو جو آدمی جس لیول کا ہوگا اس کا شیطان بھی اسی لیول کا. مولوی صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولوی صاحب، اور امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی امیر صاحب. تو جو جس سطح کا ہوگا اس کا شیطان بھی اسی سطح کا ہوگا. ہم اس کو نہیں دیکھتے لیکن اس کے مکر کو اللہ نے قرآن میں کمزور بیان کیا کہ اس کا مکر بہت کمزور ہے. جب آدمی عظیمت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو کسی رخ پر ڈالتے ہیں تو اللہ اس کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں، اس کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں. تو ہم کو شیطان غفلت میں نہ ڈال دے. کیوں کہ شیطان کی پہلی محنت تو بندوں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی طرف متوجہ نہ ہو، اعمال دین کی طرف متوجہ نہ ہو. کوئی نہ کوئی چیز آڑ لا دیتا ہے اور ان کو دین اور اعمال دین کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ کبھی ماں باپ کو بیچ میں لاتا ہے، کبھی اولادوں کو لاتا ہے، کبھی گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، اور کبھی کاروبار کو. 8 چیز اللہ نے ذکر کی وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کو لاتا ہے. کبھی اس کا کلر بدل دیتا ہے، کبھی اس کا کام یہ ہے کہ آدمی کو ٹلوانا کہ ابھی نہیں، چلو بعد میں، ابھی یہ چیزیں اس لیے ابھی اس کو کر لیتے ہیں، بعد میں وہ کریں گے. بعض مرتبہ شیطان آدمی کو ڈراتا ہے، اس کا ایک کام ہے ڈرانا. الشیطان یعدکم الفقر کہ حالات کے خراب ہونے سے ڈراتا ہے. کبھی
وہ کوئی الٹے سلٹے کام کرواتا ہے اور اس کو بہتر سمجھواتا ہے کہ یہ جو تو نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کیا, کنویں میں ڈالا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سولت لهم انفسهم امرا, کہ ان کے جی نے ان کو یہ اچھا سجھایا. سولت لی نفسی, کہ اس کے جی نے اس کو ایسا سجھایا کہ تو جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے. جب آدمی کو یہ سمجھ میں ایسا احساس ہوتا ہے تو وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے, وہ جو کرتا ہے وہی ٹھیک سمجھ کر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا پھر جانا. اللہ پاک نے قرآن میں نیک لوگوں کی دعا بیان کیا, نیک لوگوں کی دعا. اس دعا میں یہ دعا مانگی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ دعا اللہ نے نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بنایا کہ نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت مل جائے, ہدایت ملنے کے بعد ہم پھر نہ جائیں. یہ کہاں بیان کیا اللہ نے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ایک مضمون بیان کیا. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں بعض آیتیں وہ اتاری ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے, آیات محکمات اس کو کہتے ہیں, اور بعض آیتیں وہ اتاری ہے جو متشابہ آیت ہے, آیات متشابہات, جو سب کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے. اور پھر اللہ پاک جس کو سمجھا دیں اسی کو سمجھ میں آتا ہے, اس کو کہتے ہیں آیات متشابہات. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کیسے ہیں؟ تو اللہ ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کن, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وہ کن کیا ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کن کے محتاج ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کن کے بھی محتاج نہیں. تو پھر وہ کن کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہے. ایسے آیتوں کو آیت متشابہات کہا جاتا ہے. تو یہ کون سمجھتے ہیں کہ والراسخون فی العلم, کہ جن کو اللہ علم میں سوجھ بوجھ دیتے ہیں, کہ جن کو اللہ یہ سمجھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے دعا یہ فرمائی کہ اللہ ہمیں سوجھ بوجھ مل جائے, اس کے بعد ہم بھٹک نہ جائیں. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, کہ ہمیں اللہ صحیح رہبری ہو جائے پھر ہم نہ بھٹک جائیں. اس کا مطلب یہ کہ آدمی صحیح رہبری کے بعد بھی بھٹک جاتا ہے, بھٹک سکتا ہے. ہمارے بزرگ تھے, وہ تہجد میں دعا مانگ رہے تھے, میں بھی اسی کمرے میں تھا, وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. اس دعا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا بھیدی بنا دے, اللہ مجھے تو اپنے مقرب لوگوں میں بنا دے. یہ دعا مانگ رہے تھے. پھر اس دعا کا آخری جملہ ہے وجعلنی, کیا پڑھا میں نے, وحسن مآب, کہ میرا خاتمہ اچھا کر دے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر کا بھیدی بن جائے, اللہ کا مقرب بن جائے, اور اللہ کے قریب ہونے کے بعد پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دے, اس کا تو خاتمہ اچھا ہی اچھا ہوگا. تو انہوں نے فوراً مجھے جواب دیا کہ کیا تم نے شیطان کو نہیں دیکھا, اللہ کے کتنے مقرب تھا, کہ مقرب ہو کر وہ دور ہو گیا. پھر فرمایا کہ بلعم باورا, قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے, اس کا اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا کہ ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو لوگوں نے اس کو رشوت دی, اور وہ مستجاب الدعا آدمی تھا, مستجاب الدعا. لوگوں نے اس کو رشوت دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر. تو اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں, میں کیسے بد دعا کروں گا؟ تو اس نے انکار کر دیا. پھر دوبارہ اور پیشکش کی, پھر انکار کر دیا. ہوتے ہوتے ایک پیشکش ایسی ہوئی وہ راضی ہو گیا. وہ مستجاب الدعا آدمی تھا. جب اس کے پیشکش قبول کی اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان کھولی تو اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی. تو یہ اتنا نیک ہو کر پھر اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ شیطان آدمی کو ہر وقت لگا ہے کہ کسی طرح بھی آگے نہ بڑھے, اور اس کے بہکانے کے راستے الگ الگ ہیں. ہمارے بزرگ نے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس, کہ شیطان آدمی کو کس طرح ورغلاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو ورغلا دیتا ہے, اس کو نہیں پتا. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ اس کے پاس 80,000 داؤ ہے, اس میں 70,000 نورانی داؤ ہے, کہ نور نیکی کے راستے سے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہے, تو اللہ نے عصر کی نماز کی سنتوں میں جو فضیلت رکھی ہے اس وقت اور کسی عمل میں وہ فضیلت نہیں. کتابوں میں آتا ہے رحم اللہ عمران من صلی اربعا, کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرماوے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر اتر جائے گی. اب ایک آدمی کو مسجد میں لایا اور کہا میری آج کی تلاوت پڑھ کے تلاوت میں بٹھا دیا, ایک آدمی کو تسبیح پڑھنے میں بٹھا دیا, ایک آدمی کو اور کسی کام میں.
تو लगाया नेकी के काम में, मगर उस नेकी से हटा दिया जो उस वक्त ही हो सकती थी, उसके बाद नहीं हो सकती। अगर एक आदमी ने असर की सुन्नतें असर से पहले नहीं पढ़ी तो असर के बाद नहीं पढ़ सकता। जो तिलावत थी वो असर बाद पढ़ सकता है, जो तस्बीह थी वो असर बाद पढ़ सकता है, और कोई काम खैर था वो कर सकता है, मगर उसने उसको धोखा दे दिया कि ये अमल से इसको महरूम कर रहा है। इसको कहते हैं तलबीस इब्लीस। इब्लीस के वार हमें नहीं पता होता, इसलिए इससे पनाह मांगी गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलमा ने लिखा है कि जिसमें औज़ु आए वो सब सख्त होता है। जितनी चीजों पर लफ्ज़ औज़ु आए वो सारी चीजें पनाह मांगने की होती है, इससे अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। आप देखें हिज़्बुल आज़म जो बहनें पढ़ती होगी या मुनाजात मकबूल, उसमें औज़ु जो आए वो पनाह मांग, तो अल्लाह ने कहा इससे मांगो पनाह, इससे नजात मांगो, ये बड़ी भारी मुसीबत है। तो औज़ु जो मांगा गया है इसका मतलब पनाह मांगो। अल्लाह कह रहे इससे पनाह मांगो, तो जिस पर औज़ु चढ़े वो सब चीजें भारी भारी होती है। औज़ु बिका मिनल फ़क्र, अल्लाह मैं फ़क्र से पनाह मांगता हूँ कि फ़क्र क्या चीज है कि आदमी को कुफ्र तक ले जाता है। कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शैतान के आने के रास्ते हमें नहीं पता होते। ये मुदाखले जो हमारे होते हैं और मौका ब मौका जो हमको जोड़ा जाता है वो इसीलिए कि हम चौकन्ने रहें और गुजराती में जो कहते हैं सजाग जिंदगी गुजारें, कि उसको हम आने के रास्ते न दें, और जिन रास्तों से वो आता है उस रास्तों के बंद करने की मेहनतें करें। उसके न आने के रास्ते कि वो उसका ये है कि आदमी में सुन्नतों का एहतिमाम हो, कि सुन्नतों का एहतिमाम उसको तोड़ देता है। अब हर आदमी सोचे कि मैं सुबह से शाम तक अपने आप को कितना पाबंद बनाता हूं, कि अगर सुन्नतों से एहतिमाम वाली जिंदगी है तो शैतान की ताकत टूट जाती है, और आदमी फिर अल्लाह ने इताअत में हिदायत रखी है, फिर रोज आगे बढ़ता चला जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन तुतीऊहु तहतदू, कि अगर तुम्हारे अंदर इताअत आई है तो हिदायत तरफ तुम पड़े हुए हो। तो हिदायत तरफ पढ़ना इताअत के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया है। तो हमारा हदफ सबका ये है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बड़ी बात की तौफीक दी है, अल्लाह का फजल मेहरबानी है, हमारी बगैर दरखास्त के, हमारी बगैर गुजारिश के अब ये चीज हमारे पास मौत तक बाकी रहे। वरना तो नेक लोग जो होते हैं, नेक लोग, उन नेक लोगों की बाज़ गफलतें अल्लाह के वहां महरूमी का जरिया बन जाती है। किताबों में लिखा है हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन, कि नेक लोगों की नेकियां, हसनातुल अबरार नेक लोगों की नेकियां बाज़ वो होती हैं जो मुक़र्रबीन होते हैं, उनके हक में वो कसूर शुमार होती है। कि जो जितना अल्लाह के वहां आदमी कहता है ना कि उसने मुझे ऐसा कहा, ठीक है, उसने कहा अरे भाई मेरे फलाने ने मुझे ऐसा कहा। एक आदमी ने पराये ने गाली दी और एक बेटे ने गाली दी, तो आदमी कहते हैं बेटा होकर गाली दी, तो भाई गाली तो उसने भी दी थी, भाई वो पराया था, मगर वो गाली इसके लिए हथौड़ा बन गई, इसके लिए तलवार बन गई। तो ऐसे पांच लोग वो जो उम्मी जिंदगी गुजारते हैं वो अलग है, और अगर वो काम वो कर ले तो अल्लाह को नापसंद हो जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में बयान किया। हम सब ने सुना होगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी आजमाइशों से गुजारा, मगर हमने कभी गौर किया कि उनको क्यों आजमाइशों से गुजारा? किताबों में लिखा है कि अल्लाह पाक ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत खुशहाल बनाया था, बहुत खुशहाल। उनके पास 500 भैंसों और बैलों के जोड़े थे, 500 किसको कहते हैं, और 1000 उनके पास ऊंट थे, ऊंट, और पता नहीं भेड़ बकरियां कितनी थी। बहुत मालदार बनाया, और उनके घर में 7 बेटे थे अल्लाह ने दिए, और करीबन 3 या उससे ज्यादा बेटियां, 3 या 6 बेटियां थी। बहुत खुशहाल बनाया। एक मर्तबा उनके घर में खाना बना, खाना बनने के बाद आमतौर से उनकी आदत ये होती थी कि लोगों में भी दे देते थे। एक वजह ये लिखी है, उस दिन उन्होंने दूसरों पर तवज्जो नहीं की। एक वजह ये लिखी कि एक मर्तबा अपने इन चीजों को देखा तो ये बात हुई कि अल्लाह ने मुझे बड़ा खुशहाल बनाया है, ये अल्लाह की तरफ से था, दिल में बात ही आ गई। तो ये चीजें अल्लाह को थोड़ी सी नापसंद गुजरी। बस ये होना था कि एकदम हालात पलटा खाए। क्या हालात पलटा खाए? उनके एक बेटे के घर में सबकी दावत थी, तो पूरा खानदान वहां खाना खाने के लिए गया। जब खाना खाने के लिए गया, अल्लाह की शान, मूसा अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि सब लोग वहां चले जाएंगे तो घर में कोई नहीं रहेगा, तो हम बाद में आ जाते हैं, तो तुम सब खाने खा लो। तो खाना खाने के लिए गए, तो जिस घर में खाना खा रहे थे उसकी छत गिर गई।
اور پورا خاندان ایک ہی دن میں ایک ساتھ صاف ہو گیا، پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں سب صاف ہو گئے۔ تو اتنا بڑا صدمہ، گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، یہ ایک ساتھ سارے ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ صدمہ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال، یہ سارے مویشی میں کیا کروں گا؟ تو سارے مال مویشی انہوں نے نوکروں کو دے دیے کہ تم لے جاؤ، میں کیا کروں گا؟ یہاں تک کہ نوبت اتنی پہنچی کہ ان کے گھر میں فاقے آئے ہیں۔ ان فاقوں میں ان کے گھر والے کی حالت یہ بنی کہ گھر کا چولہا چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتے تھے۔ نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے۔ اور حضرت ایوب کو اللہ پاک نے بیماری میں ڈال دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے، اور یہ غلط باتیں ہیں، یہ اسرائیلی روایات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے کبھی کسی نبی کو ایسی بیماری میں نہیں ڈالا جس سے لوگوں کو کراہت ہو۔ تو ان کو سخت بیماری ہوئی ہے، 7 سال تک وہ غار میں رہے ہیں۔ میں اس غار میں گیا ہوں، میں نے وہ غار دیکھی ہے۔ اس کے بعد وہ بیوی آتی تھی مزدوری کر کے، اور ان کے کھانے پینے کا ایسے حالات سے وہ گزرے ہیں۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ ان کی بیوی کام کر کے آ رہی تھی کہ راستے میں ایک آدمی دوائی بیچ رہا تھا، تو وہ بیوی وہاں کھڑی ہو گئی کہ میرے شوہر بھی بیمار ہے، تو میرے شوہر بیمار ہیں تو مجھے بھی دوائی دے دو۔ تو کہا ٹھیک ہے دوائی لے جاؤ، مگر تمہارے شوہر سے کہنا کہ حکیم صاحب نے تندرستی دے دی۔ تو وہ دوائی لے کر گھر آئی تو اپنے شوہر کو دیا کہ لو یہ حکیم صاحب نے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ حکیم صاحب نے۔ تو ایک دم نبی تھے، کہا میرے ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، کہ میرے ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ تو اپنے گھر والی کے لیے قسم کھائی تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو وہ اللہ کا ایک نظام چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے انہوں نے رجوع کیا، مناجات کی، اور اپنی جو چیز ہوئی تھی اس سے معافی مانگی۔ تو اللہ پاک نے اس آزمائش سے ان کو ایک دم نکال دیا۔ تو بیوی کام کے اوپر گئی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے ان کے قدموں میں سے پانی نکالا۔ وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ دیکھو یہ بہنے والا پانی ہے، اس میں غسل کرو۔ میں اس کنویں پر گیا ہوں، میں نے بھی غسل کیا ہے۔ تو وہاں غسل انہوں نے کیا، ایک دم جوان ہو گئے۔ بیوی کام کر کے آئی تو بیوی شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی صاحب یہاں میرا بوڑھا شوہر بیمار تھا، وہ کہاں ہے؟ تو وہ شوہر ہی تھے، وہ کہنے لگے میں وہی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ میں نبی کی بیوی ہوں، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں وہی ہوں۔ پھر واقعہ سنایا کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ نیک آدمی تھے، ان کے دل میں یہ چیزوں کا آنا ان کی پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ تو عزیزہ بہنوں، ہم محنت کرتے کرتے ختم نبوت والی محنت میں چلے ہوئے ہیں، تو ہمیں بہت سنبھلنا ہوگا، جینے میں سنبھلنا ہوگا، بولنے میں سنبھلنا ہوگا، دیکھنے میں سنبھلنا ہوگا۔ تھوڑی سی بات اللہ کو کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص خصوصی اللہ پاک نے ہمیں منصب دیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو چھانٹا ہے، اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے، اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتخاب ہے، خصوصی اللہ کی طرف سے پسندیدگی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں، حالات کہ تم اس منصب پر پہنچنے کے بعد، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد تمہاری یہ حرکت۔ ہم نبیوں کے واقعات آزمائش کے پڑھتے ہیں، مگر کیوں آزمائش ہوئی یہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم سب دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن یہ پڑھتے ہیں کہ کیوں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ اپنی بستی میں تھے، محنت کر رہے تھے، بستی والوں نے مخالفت کی، بڑے پریشان کیا، تو اپنی بستی سے نکلے اور بستی والوں سے کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب اللہ کی وحی نہیں آئی تھی اور یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ بستی والوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ تو فرمایا کہ 3 دن میں آ سکتا ہے، 40 دن میں، کب آ سکتا ہے نہیں پتا۔ جب وقت قریب آ گیا تو وہ بستی سے نکل گئے، اپنی بیوی کو لے کر، 2 بچوں کو لے کر۔ 2 بچے تھے ان کے، ایک 8 سال کا، ایک 11 سال کا۔ اللہ کا امر نہیں آیا تھا، وہ نکل گئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے امر کے بغیر نکلے، حالات ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اتنے حالات ٹوٹے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے، اتنے میں یہ 3-4 آدمیوں کا قافلہ ہے، 2 بیٹے ہیں، بیوی ہے۔ ایک قافلہ آیا سامنے سے، انہوں نے دیکھا کہ مرد بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، تو کہا یہ کون ہے؟ کہیں میری بیوی ہے۔ ان سے بیوی کو چھین لیا، بیوی ہاتھ سے گئی۔ تھوڑے سے آگے گئے، نہر آ گئی پانی کی، تو دونوں بچوں کو وہاں بٹھایا، ایک بچے کو نہر کے کنارے پر بٹھایا اور کہا تو بیٹھ، اس طرف ہم کو جانا ہے۔ تو اس طرف جانے کے لیے دوسرے بچے کو کندھے پر اٹھایا اور نہر پار کروا رہے تھے۔ تو پار کرواتے کرواتے آدھے پہنچے تھے کہ دیکھا کہ وہ بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلا گیا، بچہ بھی گیا۔ تو ابا نے جب دیکھا کہ بیٹا چلا گیا تو گھبرائے، اور جو کندھے پر بچہ تھا وہ چھوٹ گیا، وہ پانی میں چلا گیا، کہ سارے حالات خراب ہو گئے ہیں، سارے حالات خراب ہو گئے۔
پھر اس کے بعد کشتی میں جا کر بیٹھے تو کشتی بھور میں آ گئی. تو کشتی والا کہنے لگا کہ ہماری کشتی میں تبھی بھور میں آتی ہے جب کوئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا یہاں آتا ہے. تو اس قافلے میں کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے؟ تو کسی کو نہیں پتا. تو چٹھی ڈالی, قرآن ڈالا, تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ یہی آقا سے بھاگا ہوا ہے. تو سب کشتی والوں نے کہا کہ یا تو اس کو اتارو کشتی میں سے, ورنہ پوری کشتی ڈوبے گی. تو کہاں اتاریں گے, یہ تو دریا میں ہے. تو ان کو چالو کشتی کو بچانے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو سمندر میں ڈال دیا. تو مچھلی ان کو نکل گئی. پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے. بہرحال کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر حالات الٹی چکی الٹی روش چلتے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہماری چال میں, ہماری ڈھال میں, ہمارے رہن سہن میں, ہمارے بول چال میں ہمارے اندر احتیاط کتنا ہے. کتابوں میں آتا ہے ایسا نہ بولو جس بول کے بعد معافیا مانگنی پڑے. آج اکثر لوگوں کو معافیا مانگنی پڑ رہی ہے, بولتے ہیں پھر معافی مانگنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے. آج لوگ تیز تیز بولنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کے پاس کوئی بیٹھے تو گھنٹوں خاموش رہتے تھے, ایک لفظ نہیں بولتے تھے. پھر فرمایا حضرت ہے کوئی جو ہماری خاموشی سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے بولنے سے کیا اٹھائے گا. کہ خاموش رہنا بھی ایک کام ہے. اور عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز جو بتائی وہ ان کی زبانیں ہیں. اس محنت میں لگنے کے بعد ہماری ساری چیزوں میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. عورت کا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حیا ہے. حیا, حیا. عورت نام ہی ہے حیا کا. عورت کو پردہ کہتے ہیں, پردہ. اللہ پاک نے قرآن میں اتنی عورتوں کا ذکر کیا مگر عورت کو اتنا چھپایا. ایک عورت کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ورنہ کسی ایک عورت کا نام نہیں لیا, کہ اس کا نام بھی چھپانے کی چیز ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم والی بہنیں مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے, نامحرم مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے. اس کی آواز بھی پردہ ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتی, کوئی چیز نہیں سمجھتی, اس کی آواز پردہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی عورتوں سے کہا کہ تمہارے گھر پر کوئی آئے تو تم اپنے لہجوں کو بگاڑ کر بات کرو, اپنے آواز کو, ٹون کو بگاڑ کر بات کرو. آپ دیکھو اللہ نے اس کو کتنا چھپایا, کہ اس کو چھپانے کی یہ چیز ہے کہ تعلیم میں لگنے کے بعد ہمارا اپنے آپ کو چھپانا کتنا ہو رہا ہے. ضرورت پڑے گی ہم باہر جائیں گے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا کہ وہ آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاواری سے کچھ نہیں, نہ در ہے, نہ گھر ہے, نہ ٹھیا ہے, نہ ٹھکانہ ہے. تو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی ہے. کیسے آئی ہے؟ الاستحیاء, کہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے. اللہ کہتے ہیں اوپر سوار ہونے کو. اللہ فرماتے ہیں الاستحیاء, کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے. کہ کیسی, کیا اس کی چال ہوگی؟ کہ حیا کی سواری کیا چیز ہوتی ہے؟ حیا کی سواری, لوگ سواری, گھوڑے کی سواری, اونٹ کی سواری, بائک کی سواری, یہ کہہ رہے ہیں حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے. کیا سواری ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے تو نکلنا تھا, ہمارے لیے نمونہ بنایا الاستحیاء, کہ سواری پر سوار ہو کر جائے. اللہ نے اس کو چھپایا ہے. تعلیم میں لگنے کے بعد ہمارے برقعوں کا کیا حال ہے, ہمارے برقعوں کا کیا حال ہے. دیکھیں ہم راستوں پر چلنے کے ہمارے انداز ہم دیکھیں گے, تہ کہا لگ رہا ہے, ہنسی لگ رہی ہے. نوز پیس کا کیا حال ہے, ہماری آنکھوں کا کیا حال ہے. آنکھیں شیطان کے تیروں میں سب سے پہلا تیر تو آنکھیں ہیں. تو کہیں شیطان ہمیں کہیں رقبہ نہ بنا لے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ پاک نے دنیا کی مٹی اٹھائی, ساری جگہ سے مٹی کو لیا اور مٹی کا لوٹ بنایا, گوندا اس کو, اس کا خمیر تیار کیا. پھر اللہ پاک نے اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا, تو وہ سوکھی ہوئی مٹی تھی. دنیا میں جتنی مٹی ہے ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا لیا. اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی کالے ہیں, کوئی گورے ہیں, کوئی کیسے ہیں, کیونکہ سب مٹی لی تھی نا. اور اس کو ایک لمبے زمانے تک چھوڑ دیا, شاید 40 دن تک. اس کو کہتے ہیں کھن کھناتی ہوئی مٹی. لیکن جب ہوا کو بنانا تھا تو اللہ پاک نے اس کو مٹی سے نہیں گوندا, اس کو اللہ پاک نے 40 دن تک نہیں چھوڑا. کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح آدم علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں اور ان کو فرشتے دیکھ رہے ہیں, اس طرح ان کے مٹی کے پتلے کو, عورت ذات کے مٹی کے پتلے کو فرشتے دیکھیں یا شیطان دیکھے, اللہ نہیں چاہتا تھا. تو اللہ نے اس کو مرد کی بائیں پسلی سے بنا دیا, مرد کی بائیں پسلی سے, کہ اتنی چھپانے کی چیز ہے. تو ہماری ہر چیز پردہ ہے عورتوں کی. تو ہم یہ غور کریں گے
کہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں. اللہ نے عورت کو ہم کہتے ہیں گھر کی ملکہ ہے, ملکہ. میں تو ایسا کہتا ہوں واللہ عالم صحیح غلط کہ اگر مستورات کی صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائیں تو ہمارے گھر بن جاتے ہیں اور معاشرے بن جاتے ہیں. تو آپ بہنوں کو تو اللہ نے خصوصی فضل فرمایا کہ وہ اللہ پاک نے آپ کو جوڑ دیا, اس کا مطلب اللہ نے آپ کے گھر کو جوڑ دیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے, اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے. دیکھو آپ بہنوں کے تبلیغ میں لگنے سے آپ کے بچے بدل گئے ہیں, آپ کی بیٹیاں بدل گئی ہے, آپ کے مردوں کے لگنے سے یہ چیز نہیں ہوئی ہے. تو آپ کے لگنے سے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عورت کا لگنا ایک نسل کا لگنا ہے, اور ایک عورت کا بننا ایک خاندان کا بننا ہے. تو دیکھو آپ کے بچے, میں ہمارے محلے کی ایسی عورتیں بتا سکتا ہوں جو کسی زمانے میں باہر اوٹے پر بیٹھتی تھی, اب ان کے بچے حافظ صاحب ہیں, ان کے بچے مولوی صاحب ہیں, کہ ان کے لگنے سے اللہ نے پورے خاندان گھرانے کی نسلوں کو بدل دیا. تو اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا ہے, بڑا فضل اللہ کا ہوا, اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کے توفیق, اللہ کا فضل, اللہ کی مہربانی. تو ایسی صورت میں ہم کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے, کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے عورتوں کی صلاحیتوں کو, عورتوں کے استعدادوں کو کرنے عمل میں ظاہر فرمایا. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام جب غار سے اتر کر آئے ہیں تو گھر میں آئے ہیں, تو گھر میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک نوجوان آدمی, 25 سال کا جوان آدمی, اس کو 40 سال کی عورت سے نکاح کروا دیا. آدمی ابھی میں دیکھتا ہوں رشتوں میں ہم کہیں جاتے ہیں نا تو 2-4 سال کا فرق ہوتا ہے, کہ جی بہت فرق ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے, غلط بات ہے. اگر لڑکا اچھا ہے, لڑکی اچھی ہے, نہ دیکھو. میں کہتا ہوں کہ لڑکے دنیا میں کمی نہیں ہے, اچھے لڑکوں کی کمی ہے. 2 ٹانگ کے جانور گھوم رہے ہیں, 2 ٹانگ کے جانور. لڑکیاں اگر مناسب ہے تو عمریں نہ دیکھو, رشتے کاٹ دو. 2 ٹانگ کے جانور لڑکیاں گھوم رہی ہے. ہاں ہم روز اس سے گزرتے ہیں. ابھی آج صبح کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی اور لڑکے کا میں انتشار ہوا تو میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کہ تم نہیں بلا رہے ہو؟ کہا مولوی صاحب 3 لڑکوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں. تو اس کی ماں کو میں نے بلا کر کہا, تو اس کی ماں کہتی ہے آج کل یہ فیشن ہے, یہ جانور سے گندی ماں ہے. یہ ماں, یہ ایسی ماں ہوتی ہے. آج کی بات بتا رہا ہوں, روز ہمارا پالا پڑتا ہے اس سے. تو ہم یہ عمر دیکھتے ہیں, فلاں دیکھتے ہیں, یہ نہ دیکھو. اگر اچھی دینداری نظر آئے, اچھے اخلاق نظر آئے, لڑکے دے دو, لڑکیاں دے دو. لیکن آج عجیب طوفان مچا ہوا ہے. لڑکے خوبصورت لڑکیوں کو چاہتے ہیں کہ خوبصورت, چاہے چڑیل کی ماں ہو وہ, اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ اگر بازاروں پر آ جاتی ہے تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لو کہ بہت کم بچتی ہے کہ جو غلط تعلقات سے بچی ہوئی ہو. لڑکوں کو دیکھیں, لڑکیاں لڑکوں کو مالداری کی دیکھتی ہے, جو حضور نے فرمایا نتیجے میں چند دن نہیں گزرتے کہ گھروں میں بلا آ جاتی ہے, وبال آ جاتا ہے. اور آج کی لڑکیاں ساس سسرے کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, اور وہ نہیں مصیبت بنی, ہم اس کو ڈھونڈ کر ہم لے کر آئے, خرید کر لائے, پیسے دے کر لائے ہیں. خیر بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا دی. وہ 25 سال کے ہیں اور 40 سال کی عورت دی ہے. آپ سوچیں کہ اللہ کی کیا حکمت ہوگی. ہم دنیا میں ہمارے اور آپ کے رشتے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا جوڑا ہے, اللہ کے گھر سے جوڑا ہوا ہے. تو کیا 40 سال کے ساتھ نوجوان 25 سال کا, کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا وہ, کہ اللہ نے ایسی عورت دی ہے. کیوں ایسی عورت دی؟ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی عورت, سب سے بڑا دھارس بندھانے والی وہ امی جان خدیجہ ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے, 6 سال کے وہ تھے اور امی چلی گئی ہے, اور ایک بڑا کام لے کر چلنا ہے, مشن. اس میں ان کو بڑے سہارے کی ضرورت ہے. تو یہ ایسی عورت ہے جو 2 مردوں سے بیوہ ہوئی ہے. کہ آج کا کوئی ماں اپنے بیٹے کی بیٹی کے نکاح ایسی سے کروا دے گا جو بیوہ ہوئی ہو؟ کروا دے گی؟ نہیں کروائے گی. لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے 40 سال کی ایک معمر, ایک اچھی عمر گزاری ہوئی, اور 2 مردوں کا اس کو تجربہ ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آئے تو سینہ مبارک چاک ہوا تھا, تو گھبرائے ہوئے تھے. ان کے دونوں مونڈھا کا گوشت لرز رہا تھا, سینہ چاک ہوا ہے. تو گھر میں آ کر کہنے لگے زملونی زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, چادر اڑاؤ, بخار چڑھ گیا ہے. تو گھر والی 2 مردوں سے گزر کر آئی ہے اور ایک اپنی عمر گزار چکی ہے, تاجر عورت ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے, کیا ہوا, یہ نہیں پوچھا. ابھی اس کو سہارے کی ضرورت ہے, سلا تو سلا دیا, چادر اڑا دی. ہماری عورتیں تو گھر میں اگر کبھی آ جائیں, کیا ہوا تھا, پھر کیسے ہوا تھا, پھر کس سے ملے تھے, پھر یہ دوائی, وہ ایک تو پریشانی تھی, پھر اس کا سوال آدھی پریشانی بڑھا دیتی ہے. ایک جملہ امی جان نے نہیں بولا, ایک جملہ تمہیں کیا ہو گیا, ایک جملہ نے سلا دیا سکون سے. جب اٹھے ہیں
तो उठने के बाद कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ है, पास में जाकर बैठ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे, अल्लाह के नबी ने बात फरमाई, मेरे साथ ये हुआ और मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरी तो जान चली जाती। ये जुमले कहे हुजूर ने। तो उसने फौरन ये नहीं पूछा क्या हुआ था, तसल्ली के जुमले कहे और ये फरमाया ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, इन्नका लतसिलुर रहीम, कि आप तो टूटे होकर रिश्ते जोड़ते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, तक्सिबुल मादूम, आप तक़रीद दैफ तुईन वाला नवाइबिल हक, आप परेशान हलों की परेशानी में मदद रूप बनते हैं। ऐसे मनाक़िब हुजूर के बयान किए कि उनको धारस बन जाए कि इसकी हुजूर को जरूरत थी। तो 25 साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र है और उसकी 40 साल की जिंदगी। अल्लाह ने ऐसी औरत का सहारा बनाया कि जिस मर्द को जरूरत थी, जिस खातून की इस उम्र में, ऐसी औरत अल्लाह ने निकाह में दे दी। फिर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 50 साल को पहुंचे तो एक नौजवान लड़की अल्लाह ने निकाह में दे दी। अकल के खिलाफ बातें हैं कि नौजवानी में नौजवान लड़की होनी चाहिए थी और बुढ़ापे में मुअम्मर और लड़कियां आमतौर से होती है, औरतें होती है। तो अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में जवान 9 साल की लड़की दे दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने 18 साल, अब जब हुजूर की वफात हुई तो 9 साल हुजूर के साथ गुजारे। 18 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। अकल मानती है कि इतनी उम्र में 51 साल की उम्र में, 51-52 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उनका निकाह हुआ है। 52-53 साल की उम्र में 63 में इंतकाल हुआ। 9 साल हुजूर के साथ उन्होंने गुजारे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वो मदीना मुनव्वरा का जमाना वही के उतरने का जमाना था, वही के उतरने का जमाना, हुजूर अलैहिस्सलाम के सिफात को समझने का जमाना था, घरेलू जिंदगी समझने का जमाना था। तो अल्लाह पाक ने ऐसी खातून निकाह में पहुंचाई कि जो एकदम निहायत समझदार, होशियार। उलमा ने लिखा आयशा नाम है, आयशा के अंदर खुद अल्लाह पाक ने समझदारी रखी है, बशर्ते कि उसको निखारा जाए, उसकी तरबियत की जाए। तो ये अम्मी जान आयशा की तरबियत हुई थी, अम्मी जान आयशा की तरबियत हुई थी। जब वो निकाह हो गए 9 साल में तो उनकी अम्मा ने उनको हुजूर के लायक हो जाए उसके लिए खजूर खिलाई, ककड़ी खिलाई, तरबियत की है। आज की माएँ तो पता नहीं क्या बर्गर, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, वो घर का खाना नहीं खिलाते हैं। वो माने घर में पाला उसको कि वो अपने शौहर के लायक हो जाए, कि शौहर का उस पर हक बन जाता है। अल्लाह ने एक नौजवान को उसके घर में पहुंचा दिया। सहाबा फरमाते हैं कि ये उम्र वही के उतरने का जमाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को समझने का जमाना है। उसने हुजूर को इतना समझा कि हजरत साहबिया फरमाती है, हजरत साहबा फरमाते हैं कि हमने आधा दीन अम्मी जान से सीखा है, वही का आधा दीन, कि वो जमाना वही के समझने का जमाना था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पहली उम्र में भी सबसे बड़ी मुईन औरत बनी है और आखिरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा औरत बनी है। अज़ीज़ा बहनों, अल्लाह पाक ने आपको ये मुंतखब किया है और अल्लाह ने आपको चुना है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र, और अल्लाह के शुक्र में हम अपने आप की निगरानी करें। हमसे कोई ऐसी चीज ना हो कि जो मेरे रब को नापसंद आ जाए। अल्लाह की शान समदियत, अल्लाह की शान बेनियाज़ी बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक है। अल्लाह किसी की नहीं पड़ी है, अल्लाह को किसी की नहीं पड़ी है। अगर कोई आदमी जरा गफलत करते तो अल्लाह ऐसे उसको दूर कर देते हैं कि अल्लाह की पनाह। हम देखते हैं मर्दों में साल लगे हुए, 4 महीने लगे हुए, नजर भी नहीं आते, नमाजें चली जाती है, नमाजें ऐसे गायब हो जाते हैं। आप औरतों में गौर करें कि अल्लाह की शान इस्तिग़ना, कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी, अब हमसे कोई ऐसी चीज ना हो, इसके लिए रोजाना अल्लाह से माफी मांगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है, एक मजलिस में 70 मरतबा, 100 मरतबा माफी मांगते थे और एक खास जुमले के साथ मांगते थे, रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये जुमलों के साथ हुजूर माफी मांगते थे। हम माफी मांगते रहें और रोजाना हमारी जिंदगी का एहतिमाम करें, अमाल का एहतिमाम, कि हमको लोग अल्लाह के दीन के नुमाइंदे कहते हैं, अल्लाह के दीन के तर्जुमान कहते हैं, अल्लाह के दीन का काम करने वाले कहते हैं। हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिसके जरिए से हमारा दीन बदनाम हो जाए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दीन बदनाम हो जाए। हम जो कुर्बानी देनी पड़े वो दे दें, मगर हमारे नबी के दीन को हम बदनाम न होने दें। अगले लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी मगर दीन बदनाम नहीं होने दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है, कश्ती में जा रहे थे, जिस कश्ती में बैठे हुए थे उस कश्ती में जो मल्लाह था उसने सब नेक लोगों को बिठाया था। थोड़ी देर हुई, एक आदमी बैठा हुआ था, उसने देखा कि इमाम बुखारी के बैग में पैसे हैं, तो उसने कहा मेरे पैसे चोरी हो गए। तो जो कश्ती चलाने वाला था उसने कहा कि भाई तू इल्जाम लगाता है कि कश्ती में तो तेरे किसी ने पैसे चोरी कर लिए, ये सारे नेक लोग हैं, कौन तेरे पैसे चोरी करेगा? तो कहा नाना मेरे पैसे चोरी हुए हैं। तो सबकी बैगें चेक कर ली, सबकी बैगें चेक की तो इमाम बुखारी की बैग में से भी कुछ नहीं निकला। तो वो शर्मिंदा होकर कोने में जाकर बैठ गया। जब
سب ماحول ٹھنڈا ہو گیا. وہ چپکے سے امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تو آپ کے بیگ میں پیسے دیکھے تھے, وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جیسے ہی تو نے اعلان کیا میں نے سارے پیسے دریا میں ڈال دیے. تو اس نے کہا کتنے تھے؟ 10,000 درہم. 10,000 درہم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا گھوگا ایک 10 دن پہلے 15 دن پہلے, تو وہاں پہلے صحابہ کے قافلے یا پتہ نہیں کون آئے ہوں گے, تو ابھی وہاں پیسے ملتے ہیں سونے کے سکے. تو کہنے لگے کبھی ایک سکہ ملا, تو ایک سکہ ابھی تلوایا 90,000 روپے کا نکلا وہ, اور یہاں 10,000 پھینک دیا سمندر میں. ابھی مجھے کہہ رہے تھے مولوی صاحب کہ 90,000 روپے کا ایک سکہ, تو انہوں نے پورے پھینک دیے. تو اس نے کہا کیوں ایسا کیا؟ کہ اگر میرے بیگ میں سے وہ نکلتے تو کوئی یہ نہ پوچھتا کہ یہ کس کے ہیں. سب یہ الزام لگاتے کہ امام بخاری نے چوری کی, تو میں بدنام نہ ہوتا, میرا دین بدنام ہو جاتا. تو میں نے پیسوں کو چلتا کر دیا, اپنے دین کو بدنامی سے بچا لیا. ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں, مرد بھی نہ کریں, عورتیں بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرد کہتے ہیں ٹوپی کاڑو الی وار سے, تو کیا تو شیطان ہو جائے گا؟ ہمارے مرد یہ کہتے ہیں ٹوپی کاڑو الی وار سے, تو ہو جا. پھر یہی باتیں بولنے کے لیے اتنے سال تبلیغ میں لگائے. ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے, کسی کے سنتے بھی نہیں ہیں. جانوروں جیسے. اگر وہ تبلیغ میں نہ لگے ہوتے تو ٹھیک ہوتا. اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں. عورتوں کی حالت ہم دیکھتے ہیں, ہم سہ جائیں, پی جائیں, برداشت کر جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زندگی پر پڑی ہے. وہ کپڑوں کی تاجر تھی, کپڑوں کی تاجر. جس دن اس کی وفات ہوئی ہے تو اس دن ان کے حضور کے ساتھ لمبا زمانہ انہوں نے گزارا. جس دن وفات ہوئی ہے تو لوگوں نے دیکھا ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. آپ کسی بھی بیپاری کو دیکھنا, کسی کے بیپاری کا دھندا بند ہوتا ہے نا, تو وہ جس چیز کا دھندا کرتا ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ سامان اس کے گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے. کریانے والے کے گھر میں کریانہ پڑا ہوا ہوگا, کپڑوں والوں کے گھر میں کپڑا, بنگار والے کے وہاں بنگار, کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے. ان کے گھر کے ان کے پیون یہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں کپڑا بھی نہیں بچا, سب کی جھاڑو لگا دیے. اگر ہوتا تو پیون والے نہ پہنتے. اتنا سہ لیا, اتنا سہ لیا. حضور زندگی بھر کہتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی, کانت کئیتا وکئیتا وکئیتا, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی, منہ نہیں بھرتا تھا, ایسی تھی. تو ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں کہ جس سے ہمارا دین بدنام نہ ہو. ہر ان چیز سے, اور اپنے آپ کو روزانہ پابند بنائیں. ہم اللہ کی نگاہوں میں اچھے سے اچھے بندے چلے جائیں. اپنے انفرادی اعمال, اپنے تہجد, اپنے نمازوں کا اہتمام, گھروں میں تعلیم کا اہتمام. میرے سامنے قرضداری ہے, تعلیم کرنے والیوں, میں قرضداری کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ تعلیم کرنے والیاں وقت پر اذان ہونے کے بعد ان کے اندر ابھی نماز کی عظمت نہیں آئی ہے. اذان کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے, ان کے گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ سب جگہ تعلیم کرنے والیاں, ابھی ان کے اندر عظمت نہیں آئی, ان کے گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی. ہم کوشش کریں کہ میں اللہ کو ناپسند نہ ہو جاؤں. دیکھو کسی آدمی, ہم سب کو یہ ٹیمپریری نوکری ملی ہے. جس آدمی کو ٹیمپریری نوکری ملتی ہے وہ ڈر کر رہتا ہے اور اچھے سے اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کہ میری ٹیمپریری میں اتنے اچھے چھاپ بٹھاؤں کہ مجھے پرمیننٹ کر دیں. آدمی کوشش کرتا ہے. ہم اللہ کو ایسا بتا دیں کہ اللہ ہمیں پرمیننٹ کر دیں. ہماری ہر چیز پر ہم لگام ڈالیں, زبانوں پر لگام, رہن سہن پر لگام, چلنے پھرنے پر لگام, کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں اور ہماری نوکری پرمیننٹ ہو جائے. اللہ کو ہم پسند آ جائیں. کوئی آدمی کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتا ہے, اگر اچھا رہتا ہے تو آئندہ بلانے کا جی چاہتا ہے, مگر پہلی چھاپ اس نے غلط چھوڑ دی تو آدمی کبھی نہیں بلاتا ہے. تو ہم کو اللہ نے ٹیمپریری نوکری دی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں, ہم کہیں بیچ میں نہ چلے جائیں. اس لیے ڈر کر, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے رہو, ڈرتے رہو, کرتے رہو. اللہ کی شان استغنا سے ڈرو اور مانگتے رہو, مانگتے رہو اور کرتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو اور کرتے رہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو زندگی ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر زندہ, سنت زندہ ہو, شریعت زندہ ہو, عمل کی پابندی زندہ ہو, حیا زندہ ہو, تقوی زندہ ہو, اور اس کے ساتھ محنت میں جس میں ہم جڑے ہیں اس محنت کو عظمت کے ساتھ ہم کریں. ہمارا یہ مشن بنے, یہ ہدف بنے کہ ہمیں ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں گے. ہمارا یہ مشن بنے, مشن کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے بڑی انسانوں کو کمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن بنایا. عورتوں میں سب سے پہلی اسلام لانے والی جو چیز تھی, اسلام لانے والی عورت وہ جو لائی وہ امی جان خدیجہ لائی ہے. امی جان خدیجہ نے کیا کیا؟ انسانوں کو کمایا ہے, انسانوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام جمیل کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں. تو ام جمیل کون تھی؟ ام جمیل حضرت خدیجہ کی بہن سہیلی تھی. ام جمیل کو حضرت خدیجہ نے کمایا ہے.
اور حضرت خدیجہ کی کمائی ام جمیل حضرت خدیجہ کی کمائی میں ہوئی، اور ام جمیل نے اللہ کے نبی حضرت عمر کو کمایا ہے، تو حضرت عمر کو گویا حضرت خدیجہ نے کمایا ہے۔ حضرت عثمان کی جو خالہ تھی ان سے حضرت خدیجہ کی دوستی تھی، ان کی خالہ کا ذہن حضرت خدیجہ نے بنایا، تو گویا اور حضرت ان کی خالہ نے حضرت عثمان کا بنایا، تو خالہ کو کمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان کی خالہ نے کمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اور حضرت علی تو وہ تو بچپن سے ہی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک زمانے سے انتقال ہو گیا، تو امی جان خدیجہ کی پرورش میں ہی ہوتی، تو گویا ان کو تو پالا ہی انہوں نے تھا، تو تینوں بڑے بڑے بزرگ ان کی پرورش میں آئے ہیں۔ تو ہماری یہ سوچ ہو، ہماری یہ فکر ہو کہ ہمیں انسانوں کو کمانا ہے۔ اگر عورت ذہن بناتی ہے نا، اس کی تربیت عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو عزیزہ بہنوں، آپ عورتوں کو بنانے کا مشن بنائیں کہ ہمیں ہماری موجودہ نسلوں کی حفاظت کے لیے ہماری ایک ایک عورت کو بنانا ہے، ایک ایک کا ذہن بنانا ہے، ایک ایک کی فکر بنانی ہے، ایک ایک کی سوچ بنانی ہے، ایک ایک کے جذبات بنانے ہیں کہ ان کے عزائم آخرت ہو جائیں، وہ اپنے بچوں کو جنم دے آخرت کے لیے جنم دے، یا اپنے بچوں کو پالیں آخرت کے لیے پالیں، یہ آخرت بنانے کی نیت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں۔ یہ چیتھڑے اور یہ لتے پتے اور یہ گاڑیاں اور یہ موبائل، یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، لا تمتن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ ہم نے جو ان دنیا کے لوگوں کو دیا ہے اس پر آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے عملہ کیسے بنے، مجمع کیسے بنے۔ تو آپ کی ہر ہفتے کی تعلیم جو ہے، اول آپ اپنے گھر کے بچوں کو اسی ذہن سے پالو، پوسو، پروان چڑھاؤ، پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر آپ اپنے محلے کی تعلیم میں جتنی بہنیں آتی ہے ہدف بناؤ کہ ہمارے یہ اتنی بہنیں نہیں ہیں، یہ اتنے گھرانے ہیں، یہ اتنے خاندان ہیں، یہ اتنی نسلیں ہیں، ہمیں تعلیم کے ذریعے سے ان سب کا ذہن بنانا ہے، اور ہمارے 6 صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے ایک ایک کی سوچ بدلنی ہے، ایک ایک کی فکر بدلنی ہے۔ یہ 6 صفات خالی پرچے کے 6 صفات نہیں ہیں، ایک ایک کی سوچ بدلنے کے، ایک ایک تبلیغ کا مطلب تبدیل، کہ تبدیل آ جائے، کرنے والے میں بھی تبدیلی آئے، اور جن پر محنت کی جا رہی اس میں بھی تبدیلی آئے۔ نبی کا کام تبدیلی پیدا کرنے کا ہوتا ہے۔ نبیوں کو اللہ پاک بگڑے ہوئے انسانوں میں بھیجتے ہیں، نبیوں کو اللہ بگڑے ہوئے ماحول میں بھیجتے ہیں۔ نبیوں کی محنت سے بگڑا ہوا ماحول بھی تبدیل ہوتا ہے، اور نبیوں کی محنت سے بگڑے ہوئے انسان بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں اور ایک عنوان بنا کر ہم محنت کریں کہ ہمارے پاس تعلیم میں آنے والی بہنیں 100% جتنے محلے میں مکان ہیں، ہر محلے کے مکان کی بہن کیسے آ جائے، سب سے پہلے یہ فکر ہو۔ 25 مکان ہیں، 30 مکان ہیں، 40 مکان ہیں، یہ 40 کے 40 مکانوں کی بہنیں تعلیم میں کیسے آئیں، اول ہماری فکر یہ ہو۔ اگر جو آ رہی ہے ان کو ہم سراہیں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو مانوس کریں، دوستی لگائیں، قریب کریں۔ جن مکانوں کی بہنیں نہیں آ رہی ہے ہم ان سے غفلت نہ برتیں، پورا ہفتہ ہم دائیانہ زندگی گزاریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے کہیں نہ کہیں فون سے رابطے ہوتے ہیں یا کوئی اور عنوان سے، تو ہم ان سے رابطے کریں اور ان کو ہم مانوس کریں کہ وہ بھی تعلیم میں آنی چاہیے۔ تو ایک ایک بہن تعلیم میں آئے اس کی فکر، اپنے مردوں کے ذریعے سے ان کے مردوں کو متفکر کرنا، ایک تو سب کو لانے کی فکر، اس کے بعد جو آ گئی ہے ان کو یہاں سے بھر کر بھیجنا، ان کو پلا کر بھیجنا، ان کو سمجھا کر بھیجنا، یہ ہمارا عنوان بنے۔ اگر یہ عنوان ہوگا نا تو ہم نے کہا کہ آدمی اللہ سے مانگے گا کہ اللہ ان سب کا دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج تعلیم کے حلقے میں آئے ہیں، اللہ پاک تو ان کے دلوں کو پلٹا کھلا دے، اللہ تو ان کو اپنے دین کے معاون بنا دے، اللہ تو ان کو قبول کر لے، ایسا مانگ کر اللہ سے جائے گا۔ تو یہ عزیزہ بہنوں، اللہ نے ہم کو انسانوں کے کمانے کا بڑا موقع دیا ہے۔ ہم ایک ایک خاتون کو قریب کریں اور ان کو بھر میں تعلیم بھی اسی ہدف سے کریں، 6 صفات بھی اسی نیت سے بولیں، اور تو انشاءاللہ ہمارے تعلیم کے حلقے ذریعے سے ایک ایک گھر میں ہماری یہ فکر پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ ایک ایک گھر کے خاتون بن گئی تو وہ گھر بن جائے گا، وہ نسل بن جائے گی۔ تو اللہ نے ہم کو بڑا عمل دیا ہے محلے کی تعلیم کا، تو اس کو ہم مضبوط بنائیں۔ پھر آگے اللہ نے اس فکر کو لے کر ہم کو عالمی نبی کا امتی بنایا ہے، اس فکر کو لے کر ہماری نقل و حرکت ہو۔ ہر 2-4 مہینے پر ہمارے 3 دن لگیں، 2-3 بار 3 دن لگے تو پھر عشرے لگیں، پھر عشرے لگ جائیں تو پھر ہمارے چلے لگیں۔ تو اس فکر کو لے کر ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہم قناعت نہ کریں۔ ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، مجمع 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو طالب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہی نہیں، طلب کے ساتھ چلتا ہی جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قانع، کہ جو ہوا بس اس پر قناعت کر لی، بہت ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے ناقد، لوگوں کی بھلیں نکالنا کہ اس نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں، وہ ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں۔ قانع بھی اٹک جاتے ہیں، طلب کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جائیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس جگہ سے اٹھا کر پوری دنیا میں لے جائیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں، ہماری جان و مال اسی کے لیے ہے، اپنے آپ کو چلاؤ۔ یہ جان مال لگ جائے گی، کہیں نہ کہیں لگنے والی چیز ہے، تو ہم
आलमी नबी के उम्मती होने की हैसियत से हम अपने नक्ल हरकत को अपने वक्त पर करें। जरूरत की नक्ल हरकत है, ऐसे रोजा भी करें, अशरे भी लगाएं, और अल्लाह आपको हिम्मत दे, चिल्ले लगाएं, चिल्ले लग गए हो तो बैरून के सफर करें। और उसके साथ साथ अपने सीखने सिखाने के जो हल्के हैं, उन सिखाने का हल्का एक बहुत बड़े मकसद के लिए आप बहनों के लिए शुरू किया कि आमतौर से सीखना सिखाना जमातों में निकल कर होता है, तो हम चंद दिन सीख पाते हैं, और दीन सीखना जरूरी है। कुछ दीन वो है जो हम हल्कों के जरिए से सीखेंगे, कुछ दीन वो है जो अपने मर्दों के जरिए से हम उलमा से पूछ कर सीखेंगे। तो जो दीन उलमा से पूछने का है वो उलमा से पूछेंगे, और जो दीन हम तालीम के हल्कों के जरिए से सीख सकते हैं वो फजाइल का दीन है। हमें एक एक अमल का ध्यान आ जाए, एक एक अमल का इस्तेहजार आ जाए, ताकि अमल करने के मौके पर उस अमल की कीमत हमारे जहनों में हो, और हम हर अमल को अच्छे से अदा करने वाले बने। तो इस एहतिमाम से तालीम के हलकों में जाएं, और उसमें अपनी जिंदगी की जरूरियात को हम सीखते चले जाएं, ताकि हम एक अच्छे दीनदार बनकर जिंदगी गुजारें। इन फिक्रों को ताजा करने के लिए हमारा ये जोड़ होता है। ये जोड़ खाली एक रस्मी प्रोग्राम नहीं है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया की नहुसत हम सबको लगती है। गैर महसूस तरीके पर हम मर्दों में भी कमजोरी आ जाती है, औरतों में भी आ जाती है। ये कमजोरियां हमारी दूर हो जाए, और अल्लाह ने जो हम पर बड़ा फजल फरमाया, मेहरबानी फरमाई, वो फजल और मेहरबानी में हमसे सुस्ती ना हो जाए, कमजोरी ना हो जाए, और हम तरक्की करने वाले बने। इसके लिए हमारे अज़ाइम को ताज़ा करने के लिए, हमारी नियतों को ताज़ा करने के लिए, हमारे हौसलों को ताज़ा करने के लिए जोड़ होते हैं। इसलिए अज़ीज़ा बहनों, अब नियतें करो, इरादे करो कि अब तक हमारी अपने ज़ाती जिंदगियों में हमसे जो कमजोरी कोताही हुई है, उस पर भी आज अल्लाह से तौबा करो कि अल्लाह ने इतना बड़ा हमको अमल दिया, इतने बड़े अमल में हमको लगाया, मैंने इसमें गफलत की, इसमें गफलत की, इसमें गफलत की। वो सारी गफलतों को दूर करके इस काम का और दीनदारी का लिहाज करके जिएंगे, लिहाज करके जिएंगे। लिहाज करना बहुत बड़ी बात है। एक हलाल हराम है और एक है लिहाज। देखो, नामहरम मर्द होते हैं उनसे पर्दा होता है, और महरम मर्दों से लिहाज होता है। औरत ये सोचती है कि क्या हरज है, नहीं भाई लिहाज से रहो, तो एक लिहाज है, वो पर्दे के ऊपर की चीज है। तो हमारी जिंदगी लिहाज वाली बने। इसके लिए हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, ताकि हम इस खैर से महरूम ना हो जाएं, और मेहनत में भी अपने आप को आगे बढ़ाने के अज़ाइम करें, ताकि हम इसको करते करते दुनिया से रुखसत हो जाएं। अल्लाह हमें और आपको इसकी तौफीक दे। अब हल्के लगाओ और अज़ाइम करो, और जिसके पहले वक्त नहीं लगे हैं वो भी अज़ाइम करो, जिनके 3 दिन लगे हैं वो चिल्लों के 10 दिन के, जिनके 10 दिन लगे हैं वो चिल्ले के और बैरून के अज़ाइम करो, और जल्दी से हमें पर्चा भेज दो। अल्लाह हमको तौफीक दे, कबूल फरमा। मैं अर्ज कर रहा था कि एक पर्चा अंदर से आया है कि जो बहनें जिम्मेदारी जिनके जिम्मे होती है वो वक्त पर पहुंचती नहीं है। हाँ, मुझे भी इसका इसी हफ्ते में तजर्बा हुआ। एक जगह मेरी मसरूरात में बात थी, 2:15 बजे मुझे कहा था 2:15 बजे में जाना। मैं फिट 2:15 बजे, 2:15 बजे नमाज हुई, 1 घंटा मस्जिद में बैठा रहा कि चलो 2:15 बजे जाना है, घर जाऊंगा तो मशगूली हो जाएगी। तो 1 घंटा नमाज के बाद मैंने मस्जिद में इंतजार किया। फिर जब मैं तालीम के लिए वहां 2:15 बजे पहुंचा तो वो घर वाला कहने लगा, एक औरत नहीं आई, एक औरत। मैंने कहा तालीम वाली भी नहीं आई, कब तालीम वाली भी नहीं आई। मैं वापस आ गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा कि अभी भी नहीं आई है। फिर 35 पर मैंने फोन किया, कब आई है। मैं हैरान हो गया। तो ये नाकदरी की चीज है, ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे ये चीज ले लें। दूसरा लिखा है कि किताबों को साथ लेकर नहीं आती है, और यहाँ अगर पूछती है हदीसें कहाँ है, उससे बहुत शोर होता है। और उर्दू वाली, गुजराती वाली, तो अजीजा बहनों, ये तो मुझे बहुत ताज्जुब है कि ये बातें भी हमको समझानी पड़ेगी। कौन सा जोड़ है जिसमें ये बातें ना कही गई हो कि पहले से अल्लाह से मांग कर जाओ, दुआ करके जाओ, और घर से किताब देख कर जाओ, अपनी किताब लेकर जाओ, ताकि वहां हर खातून अपनी किताब लेकर जाए। हमारे हजरात तो कहते थे कि अगर मजमा हो जाए तो 2 हल्के करने पड़े तो 2 किताबें वहां हो, 3 करने पड़े तो 3 किताबें वहां हो। तो ये तो पहले से कही हुई बात है। तो क्या इतनी बात भी अभी हमारे मजमा में जिंदा नहीं हुई? ये भी मुझे साहिब ने पर्चा दिया, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। इन्ना लिल्लाहि। जो औरतें ऐसा करते हो अल्लाह से माफी मांगे। और तीसरा ये कि अब्बास तालीम वाली बहनें आती ही नहीं है और कहती है हमारा नाम निकाल दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अच्छा, तो फिर आप किसमें जाना चाहती हो ये भी बता दो। इसमें से तो आपको निकाल दे, फिर आपको किसमें लगा दे ये बता दो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं किसी को ना निकालो, ताकि इस टोले में इनका इस टोले के साथ तो मौत आ जाए कम से कम। हमारे बुजुर्ग कहते थे लोग हमको तबलीग वाले कहते हैं, तो भाई तुम अल्लाह के वहां भी हमको तबलीग वाला कह देना ताकि हमारा काम हो जाए। तो ये औरतें ये कहते हैं हमको निकाल दो, तो क्या इस जमात के साथ मरना नहीं चाहते हो? तो कौन सी जमात के साथ मरना चाहते हैं?
جن سے ایسی غلطی سے بات ہو گئی وہ بھی اللہ سے معافی مانگے اور طے کر لیں کہ آئندہ ایسا نہیں بولیں گے. تو اب کیا کریں گے کہ چاہے نہ ہوتا ہو اہتمام سے ہم پہنچ جائیں اور ہم اپنے عمل میں شریک ہو جائیں, عمل کی قدر کریں کہ اللہ نے بہت بڑی بات کی توفیق دی ہے, کہیں مجھ سے اللہ یہ لے نہ لے. اس لیے آتا ہو کہ نہ آتا ہو ہم وقت پر پہنچ جائیں, اور وقت پر ہم پہنچے اور ہمارے ذمہ جو ہوا ہو اس کو بھرپور کرنے کی کوشش کریں. تعلیم دیکھ کر جائیں, جتنی بھی ہو سکے کریں. 6 صفات منہ زبانی بولیں اور دیکھ کر جائیں, اللہ سے مانگ کر جائیں, دعا کر کے جائیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اور آسان ہو جائے گا.